खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का जिक्र सुनिए। एक बड़ा आलिम हुआ है, अपने ज़माने के आलिमों में से वो बहुत ऊंचे दर्जे का आलिम था। शरीयत से खूब वाकिफ़ था, मूसा की शरीयत से जो खुदा ने बख्शी उस पर अमल करता था, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता था। और जब उसने मसीहियों की मुंह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो मसीह है जिसकी इंतज़ार थी वो आ गया है, और ये सुना कि वो सलीब पर मारा गया, तो वो जानता था, उसको मालूम था कि मसीह नाम का शख्स सलीब पर मारा गया है। वो उसके नाम से नफरत करता था और उसे सख्त नफरत हो गई उन लोगों से जो यस्सु का नाम लेते थे और कहते थे कि वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मारा गया। अपनी अकल के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक वो समझता था कि ये नाम लेना गुनाह है और सलीब का जिक्र करना परले दर्जे की हिमाकत है, इस शर्म की बात है। और वो चाहता था कि इन लोगों को समझ आ जाए, और अगर ये समझाने से नहीं मानते तो इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये कहना कि मसीह इस दुनिया में आया है और उसके साथ ये सलूक किया गया कि उसके मुंह पर थूका गया और उसे नंगा करके मसलूब करके मार डाला गया, और वो सब खुदा ने इसलिए किया ताकि गुनहगार तक खुदा का हाथ पहुँचे नजात देने वाला, और इंसान पहचान सके कि खुदा ने रहम करके मेरी नजात के लिए ये काम किया। वो कहता था इसमें नजात कैसे इंसान को मिलेगी, एक रास्तबाज को खुदा हमारी जगह मार दे, ये कैसे हो सकता कि कोई आदमी किसी दूसरे की जगह मरे, ये नहीं हो सकता। तो अपनी अकल के मुताबिक वो ठीक था, इंसान की समझ के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है, सारी फितरत में ऐसा होता है, हमेशा से ऐसा होता रहा है। इस आदमी का बयान सुनो और सोचने की बात यह कि इसे क्या हुआ कि इसने ये सब कुछ तब्दील कर दिया। जो कुछ सोचता था वो बदल गया, और जो उसकी ज़िंदगी का इरादा था वो तब्दील हो गया, वो बदल गया। जो बर्बाद करना चाहता था कलीसिया को, खुदा उनके लोगों को मिटा देना चाहता था, वो यीशु मसीह के नाम के लिए मिट जाने को तैयार हो गया। जो मुखालफत करता था वो मुनाद बन गया। ये कैसे हुआ? देखो उसका बयान सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसका ये कहना है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को नजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। ये कैसे इसका बयान बदल गया? कौन सी ताकत है जिसने इस आदमी के दिल में काम किया और ये तब्दील हो गया? जो सलीब का नाम नहीं लेने को तैयार था, जो उन मसीहियों को मिटा देना चाहता था, जो सलीब के बारे में कहते थे कि ये खुदा की मोहब्बत का इज़हार है गुनाहगार के लिए, वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ तुम देख रहे हो, ये मोजज़ात जो देख रहे हैं, हम यीशु के नाम से कर रहे हैं, जो मारा गया, जो मुर्दों में से जी उठा। हमारी ज़िंदगी की तब्दीली जो तुम देख रहे हो, ये उसी की मोहब्बत है जो हमारे अंदर काम कर गई है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और 32वीं आयत में, कि जब मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, यानी मसलूब किया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींच लूंगा। और उसके लिए लिखा है कि यह खुदा की वो मोहब्बत है जो जाहिर हुई है।
خدا رومیوں کے خط میں لکھا ہوا 5واں باب اور 8ویں آیت میں ایسا لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی، یہ ہے اس کی محبت کی خوبی، عجیب خوبی ہے۔ محبت کی خوبیاں بہت ہیں لیکن یہ ایک عجیب خوبی ہے کہ جب ہم لکھا خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، اس کے مخالف تھے، تب مسیح ہماری خاطر ہوا ہے۔ جنہوں نے خدا کا حکم توڑا ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے اپنی مرضی کی ہے زندگی میں اور جو برباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، ان پر خدا اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس محبت کی قدرت اور اس میں خدا کی حکمت ہے ایسی کہ جو لوگ اس خدا کی محبت کو پہچان لیتے ہیں جو اس نے یسوع مسیح کی موت میں ظاہر کی ہے، تو وہ کھینچے چلے آتے ہیں خدا کی طرف۔ وہ کھچاؤ زبردست ہے، اس سے بڑا کھچاؤ اور کوئی نہیں۔ کسی اور طاقت سے اگر کوئی خدا کی طرف کھنچتا ہے تو وہ طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی یسوع مسیح کی محبت ہے، جو زندگیوں کو، خیالات کو، چال چلن کو، سب کو تبدیل کر دیتی ہے اور بدل کر انسان یسوع مسیح کی طرح ہو جاتا ہے۔ جو خوبیاں اس کی ہیں وہ اس کے ایمان لانے والے بندے میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ عجیب قدرت ہے یہ خدا کی، اور یہ دشمن کا بیان ہے کہ یہ صلیب اسے پیغام کہتا ہے۔ پہلے اس نام سے نفرت تھی، اب اسے پیغام کہتا ہے، یہ خوشخبری ہے صلیب کی۔ یہ کیسی تبدیلی ہوئی؟ دیکھو خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس نے ایک مسیحی کو دیکھا، اس حالت میں دیکھا مسیحی کو جب یہ سخت ناراض تھا، نفرت کرتا تھا مسیحیوں سے۔ اور اس کا ذکر ہے اعمال کی کتاب کا 7واں باب اور 54ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ 7واں باب، اعمال کی کتاب 7واں باب، یہاں پر ذکر ہے وہ وقت تھا جب لوگ مسیحیوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے تھے۔ رومی ہی نہیں، ان کے اپنے یہودی بھائی انہیں مار رہے تھے کہ تم نے ہمیں دغا دی ہے اور تم مسیح کے پیچھے لگ لی ہو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ مچھی پکڑنے والے معمولی سے لوگ، غریب لوگ، ان کے پاس یہ قدرت کہاں سے آ گئی کہ بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی انہیں گالیاں دیتا تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بس یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ یسوع کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نجات دینے والا اس دنیا میں آیا؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جو مصلوب ہوا تھا وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا تھا اور سارے نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق مصلوب ہوا تھا اور وہ جی اٹھا؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ان سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بھائی کو، استفنس نام کا بھائی، اسے انہوں نے پکڑ لیا، اس کے ساتھ بڑی بحث کر رہے ہیں۔ اور جب وہ اس سے بحث کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ساری باتیں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، اور اسے دیکھ کر کہتے ہیں اس کا فرشتے کی طرح اس کا منہ ہے۔ جب ان سے بات کر رہا تھا تو کہتے تھے کہ اس کا منہ تو فرشتوں سے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ بات کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیے ایسا ہوا، جب ساری باتیں سن لی انہوں نے، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، استفنس نام کے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد پر جو کلام سنا رہا تھا، انہیں دانت پیس رہے ہیں۔ مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ وہ گالیاں دے رہے ہیں، دانت پیس رہے ہیں، وہ کہہ رہا مجھے کچھ اور دکھائی دے رہا، میں دیکھ رہا ہوں وہی مسیح جسے مصلوب کیا گیا تھا، جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو آسمان پر چڑھ گیا، خدا کی دہنی طرف، جو قدرت کا نشان ہے، اختیار کا نشان ہے، بادشاہت کا نشان ہے۔ کہتا وہاں اسے کھڑا دیکھتا ہوں، وہاں کھڑا ہے میرے لیے، تم کھڑے ہو مجھے مارنے کے لیے، وہ کھڑا ہے وہاں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، پتھراؤ کرنے لگے، پتھر مار مار کے جان سے مارو اس کو۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاس رکھ دیے اور اسے کہا تو دیکھ بھال کر کپڑوں پہ خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا۔ کیسی عجیب بات ہے، دعا کر رہا ہے وہ اور دعا کرتا رہا، ہر پتھر کے ساتھ ساتھ ایک پتھر پڑتا تھا وہ دعا کر رہا تھا۔ اور کیا دعا کر رہا تھا؟ دعا کرتا تھا
اور کہتا تھا اے خدا یسوع میری روح کو قبول کر. اس کو معلوم تھا اس کی روح کون قبول کرے گا, کس کے پاس جا رہا ہے. وہ جو کھڑا ہے آسمان پر, خدا کی دہنی ہاتھ, اس سے کہہ سکتا, اس سے بات کر سکتا, میری روح قبول کر لے, میں تیرے پاس آ رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا. اب جان نہیں رہی ہوگی, لوگ پتھر پڑ رہے ہیں, شور مچ رہا ہے, تو اسے چلانا پڑا. خدا کے بندے کو چلانا بڑی زور سے, جیسے یسوع مسیح نے بھی بڑی زور سے چلا کر کہا تھا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. بڑی زور سے چلا کر کہا, آئے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. یہ کہہ کر سو گیا. اور لکھا ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. یہ ساؤل جس نے یہ لکھا ہے مسیح کی صلیب کے بارے میں کہ یہ خدا کا پیغام ہے, اور یہ کہا ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. کچھ لوگ ہیں جو برباد ہو رہے ہیں, انہیں سن لینا چاہیے خدا کا کلام. برباد نہیں, خدا چاہتا کہ تم ہو. یہ کہتا ہے وہ ہلاک ہو جاؤ گے, اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے. خدا نے نجات کا انتظام کر دیا. اسے کہتا کہ یہ صلیب جو پیغام ہے خدا کا, یہ ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. یہ ہے وہ آدمی جو یہاں پر کپڑوں کی نگہبانی کر رہا ہے اور راضی ہے اس بات پر کہ ہاں واقعی اس آدمی کو مار دینا چاہیے. اور وہ چلا کر کہہ رہا ہے, اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. یہ کہہ کے سو گیا. بالکل ویسے ہی جیسے خدا یسوع مسیح نے کیا تھا. وہ محبت یہاں ظاہر ہو رہی ہے. جیسے وہاں پر صلیب پر خدا کی محبت ظاہر ہوئی, ایسے ہی خدا کے, یہ پہلا شہید ہے, سب سے پہلا شہید تاریخ میں مسیحی. اور یہ کہہ رہا ہے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. پولوس راضی ہے اس بات پر کہ اس کو قتل کیا جائے. لیکن آپ کے خیال میں پولوس نے جب یہ سنا ہوگا تو تھرا نہ گیا ہوگا؟ ہل گیا وہ. یہ کس قسم کی قوت ہے اس کے اندر؟ یہ کیا بات ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اس مسیح کو خدا کی دہنی طرف اختیار کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, میں اپنی روسی کے سپرد کر رہا ہوں, اور اس سے دعا کرتا کہ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا, کیونکہ ایک وقت آئے گا سب کو اسی کے حضور عدالت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. منصف وہی ہے, اسی کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. خدا کے کلام میں لکھا ہر ایک گھٹنا جھکے گا اس کے سامنے, یسوع کے سامنے. لکھا اسے وہ نام بخشا, اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اپنے آپ کو خالی کر دیا, انسانی صورت میں ظاہر ہوا, خادم بن گیا, فرمان بردار رہا یہاں تک کہ موت, بلکہ صلیبی موت برداشت کی. اسی لیے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ وہ آسمانیوں کا, خواہ زمینیوں کا, کہ ان کا جو زمین کے نیچے چلے گئے, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے اور سب کچھ پیدا کیا. یہ خدا کا وہ کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے, جس کے وسیلے سے خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے, جس پر ایمان لا کر ہر ایک گناہ گار بچ سکتا ہے. یہ کہہ کے سو گیا. یہ پہلی ملاقات تھی, یہ پہلا گھونٹ ہے جو ساؤل نے, مسیحت کے دشمن نے, مسیح کی محبت کا پیا ہے. اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے 9ویں باب میں. دیکھیے اسی کے 9ویں باب میں میں پڑھتا ہوں, 9واں باب پہلی آیت سے. ساؤل جو ابھی تک, یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی, یہ دعا سننے کے بعد بھی, یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت, خدا کی محبت کا چسکا لینے کے بعد بھی ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا. اور سردار کاہنوں کے پاس گیا یہ, اور لکھا ہے, اور اس سے, سردار کاہن سے, دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کا خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے, یعنی مسیح کے پیچھے چلتا ہوا پائے, چاہے مرد ہو خواہ عورت, ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے. تو کہتا دمشق میں جا رہا ہوں, وہاں پر ان کا اڈا بن گیا مسیحیوں کا, مجھے اختیار دے دو کہ میں وہاں کے جتنی عبادت خانے ہیں ان کے پاس جا سے کہوں گا کہ تم میرے ساتھ میری مدد کرو, تعاون کرو, میں ان سب کو گرفتار کر کے یروشلم لے کے جاؤں گا, چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں.
इस इरादे से गया है। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक अचानक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिरदा चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि आए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, है खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके साथ थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई ना दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक न देख सका और ना उसने खाया पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक शागिर्द था। उसने खुदावंद से रोया में उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि आए हनन्याह। उसने कहा, खुदावंद मैं हाजिर हूं। खुदावंद ने उसे कहा, उठ, उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ लेना, क्योंकि वो देख वो दुआ कर रहा है, देख वो दुआ कर रहा है। उसने दुआ करते देखा था स्तिफनुस को, वो भी दुआ कर रहा था। जब उस पर पत्थर मार रहे थे वो दुआ करता जा रहा था, ये भी दुआ कर रहा है। देखो मोहब्बत असर कर गई। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर भी ना हो जाए। हनन्याह ने जवाब दिया, है खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और उसको यहां सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते उन सबको बांध ले। ना ना, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। ना ना खुदावंद, इसके पास नहीं जाना चाहिए। ना ना, ये तो बहुत बुरा आदमी, इसने तो हमें बहुत दुख दिया, इसने तो हमारे बहुत लोग कत्ल कर दिए। देखो खुदावंद यीशु क्या कहता, मगर खुदावंद ने उसे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, आए भाई साउल। भाई कातिल को कहता भाई, मसीहत के दुश्मन को कहता भाई। आए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा कि तू बीनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। कैसी अजीब बात है। देखो, गौर करने वाली बात यह है कि जब ये मसीह का दुश्मन, जिसके लिए खुदावंद ने कहा था, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है, जब इसने उस खुदावंद को देखा जो मसलूब किया गया, जलील करके मसलूब किया गया, लेकिन अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जिसका जिक्र इसी पौलुस ने स्तिफनुस नाम के पहले शहीद से सुना के, आसमान को मैं खुला हुआ देखता हूं और मैं देखता क्या हूं कि खुदा की दाहिनी तरफ हमारा वही खुदावंद जो मसलूब हुआ, जो मुर्दों में से जी उठा, जो आसमान पर चढ़ गया, वो वहां है। यहां लोग खड़े हुए मेरे चारों तरफ पत्थर लिए हुए, मेरा खुदावंद जिसकी मैं गवाही दे रहा हूं खड़ा हुआ है वहां, और उसे कहता मैं अपनी जान अपनी रूह तेरे सुपुर्द करता हूं। इस शख्स को पौलुस ने सुना, और जब खुदावंद उस पर जाहिर हुआ तो लिखा है कि उसका नूर देखकर उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। ऐसा जलाल उसका, और उसका इख्तियार तो जिस्म में भी लोगों ने देखा था, जबकि वो महदूद था, सीमित था। उस वक्त ये देखा था कि वो पानी पर चलता था, हवा को डांट देता था, हवा रुक जाती थी, तूफान थम जाता था, बदरूहों को हुक्म देता था और वो कांपती हुई निकल जाती थी, बीमारियां उसके छू देने से कोढ़ भाग जाता था, मुर्दे को आवाज दे दी और वो जी उठा है, सड़ी हुई लाश वापस आ गई घर। इतनी जबरदस्त कुव्वत उसकी यहां थी जब वो जिस्म में था, खुदा का कलाम। और अब तो वो सारा काम करके ये कह के कि पूरा हुआ,
اپنے جلال میں اپنے تخت پر ہے، اس وقت اس کے سامنے اس کا دشمن کھڑا ہے اور اسے کہتا تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور وہ گر پڑا ہے، اتنی اس میں اب طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کے چل سکے، اسے اٹھا کر اس کے ساتھی پکڑ کے لے کے گئے اندر شہر میں دمشق میں۔ کیا وہ اسے ہلاک نہ کر سکتا تھا؟ اپنے دشمن کو اسے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا تھا میں ہلاک کرنے نہیں آیا، میں اس لیے نہیں آیا کہ دشمنوں کو ہلاک کروں، اس نے کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کی محبت اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست طاقت ہے، خدا کی وہ محبت جو یسوع مسیح کی صلیب میں ظاہر ہوئی ہے، اس کو خدا کی وہ قدرت کہتا ہے۔ کیوں کہتا؟ اس قدرت اور اس طاقت کا مقابلہ نہیں میں کر سکا، اس جلال میں میں نے جو اس کی محبت دیکھی ہے، اس مسیح مصلوب کی محبت اس وقت جو میں نے دیکھی ہے، گر پڑا ہوں، میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، میں اس جلال کو، اس محبت کے جلال کو، اس محبت کے کمال کو میں برداشت نہ کر سکا۔ یہ سچ ہے کہ صلیب کا پیغام ہے یہ، اور ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، بڑی زبردست قدرت ہے، اور اس قدرت نے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور یہی پولس کہتا کہ دیکھو کیسی عجیب یہ قدرت ہے۔ پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 12 سے 17 آیت تک یہ پولس اپنی گواہی دیتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور 12 سے کہتا میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں، اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر، دیانت داری تو مخالف تھا، دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ مخالف کو مقرر کر دیا منادی کرنے کے لیے، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ نادانی کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہے، اس قدرت کا تجربہ نہیں ہوا ابھی تک، اس لیے وہ جو کچھ اگر کہتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہوں گے اپنی سمجھ کے مطابق، لیکن خداوند یسوع اگر آپ سن رہے ہیں، آپ ایسا سوچتے ہو، آپ کو وہ پیار کرتا ہے، اور جس دن آپ نے اس کا پیار دیکھ لیا، آپ کہو گے سچ مچ اس سے بہترین بات آج تک خدا نے مجھ پر ظاہر نہیں کی ہے۔ اگر کوئی بات خدا نے مجھ پر ظاہر کی ہے جسے میں ساری زندگی اپنے دل کا خزانہ سمجھوں گا، وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ مسیح کی محبت کیسی عجیب محبت ہے۔ خدا کی محبت یسوع مسیح کی صلیب میں ظاہر ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے دیانت دار سمجھ کر مقرر کر دیا، میں کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا۔ کیوں؟ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ یہ وہ دشمن کہہ رہا ہے، مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آئے جن میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے، میں ان کے لیے نمونہ بنوں۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ، واحد خدا کی عزت، تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اس خدا کی جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا بڑائی ہو، کیونکہ اس نے اپنی محبت گناہگار انسان کے لیے، پولس کہتا میرے جیسے گناہگار کے لیے، جو اس کا مخالف تھا، نادان تھا، بے ایمان تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں اس کے نام سے اس کے نام کی مخالفت کرتا تھا، صلیب کا پیغام میرے لیے بے وقوفی تھا، لیکن جب مجھے اس کی محبت کا تجربہ ہوا جو اسی صلیب میں ظاہر ہوئی ہے، تب میں خدا کی تمجید اور بڑائی کرتا ہوں، اور کہتا خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے۔ اور اس کی قدرت کیا ہوئی؟ میں دنیا کی طرف سے مر گیا، مجھے دنیا سے کوئی راستہ نہیں رہا، واسطہ نہیں رہا، دنیا کی گندی باتوں کو مجھ پر کوئی اثر نہیں، میں دنیا کی طرف سے مر گیا، دنیا میری طرف سے مر گئی۔ اب مسیح مجھ میں زندہ ہے، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میرے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، غلطیوں کے خط میں کہتا ہے وہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت آپ کی زندگی پر بھی اپنا اثر، اپنا کرشمہ دکھا سکتی ہے؟ ہاں، رومیوں کا خط 5واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کی محبت روح القدس کی قدرت سے ہمارے دلوں میں اونڈیلی گئی ہے۔
آپ کہہ سکتے ہیں خداوند میں سمجھتا نہیں اس بات کو لیکن اپنا پیار میرے اندر انڈیل. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی قدرت آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی. پیار کی قدرت کھینچ لے گی آپ کو جہاں بھی ہیں, جس حالت میں بھی وہاں سے کھینچ لے گا, تبدیل کر دے گا آپ کو وہ. اور آپ کہو گے واہ واہ خداوند تیرے پیار کی قدرت دنیا میں سب سے بڑی قدرت ہے. اور بہت ساری طاقتوں سے کام لے کے دیکھ لیا لیکن وہ طاقت جو تیرے پیار میں ہے, جو صلیب میں ظاہر ہوئی ہے, اس طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے محبت کو زوال نہیں, کیونکہ یہ خدا کی محبت ہے جو انسان کے لیے ہے, میرے جیسے گناہگار کے لیے ہے. میں اس کا شکر کرتا ہوں, اس کے نام کی بڑائی کرتا ہوں. آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کو بھی خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جو پیار کا خدا نے اظہار کیا ہے, جو پیار خدا نے دکھایا صلیب پر, وہ آپ کے دل تک پہنچ جائے, آپ کے گھر میں پہنچ جائے, آپ کے رشتے ناتوں میں وہ پیار پہنچ جائے. خدا آپ کو برکت دے. خداوند مجھ پر بھی رحم کرے یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا, اس کا نام یسوع رکھا گیا, اس کا نام امانویل رکھا گیا, جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں, جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا, جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے.